अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद की इस नंबर 16 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 16वीं किस्त। क्या बदतमीज़ी है ये, खुद ही नंबर देकर अब खुद ही अटेंड नहीं कर रहा स्टूपिड मैन। फरियाल फ़िरोज़ का दिया गया नंबर कई बार ट्राई कर चुकी थी मगर वो अटेंड ही नहीं कर रहा था। अब की बार फरियाल का पारा चढ़ चुका था। वो माहिरू की वजह से बहुत टेंशन में थी और हर हाल में फ़िरोज़ से बात करके इसका कोई हल निकालना चाहती थी। कहीं वो सो तो नहीं रहा होगा। फरियाल ने बेसाख्ता घड़ी की जानिब देखा जहाँ इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। इतनी जल्दी कौन सोता है भला, लेकिन रात के वक्त कॉल करना मुनासिब है क्या? वो कुछ गलत सोच न ले। फरियाल इसी कश्मकश में मुब्तला बड़बड़ाई थी, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि उसकी कॉल अटेंड कर ली गई है। मोहतरमा, आधी रात को कॉल करके ऐसे ख्यालात इजहार करना वाकई मुनासिब नहीं है। खैर, अब कॉल करके मेरी नींद ख़राब कर ही दी है तो बोलें। फ़िरोज़ बिना किसी लिहाज के अपने मखसूस लहजे में बोला था, जबकि इसकी नींद की खुमार में डूबी भारी आवाज़ फरियाल के उसान खता कर गई थी। इसकी आवाज़ खूबसूरत थी मगर अब उसकी गंभीरता में मज़ीद इजाफा हो चुका था। नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं कल कॉल कर लूँगी। फरियाल ने घबराकर फ़ोन बंद करना चाहा था। मैडम, आप मुझे पहली मुलाकात से ही अच्छा खासा डिस्टर्ब कर चुकी हैं। नींद ख़राब करना तो बहुत छोटी सी बात है, इसलिए आप बोलें क्या कहने के लिए फ़ोन किया था। फ़िरोज़ की मानी खेज बात फरियाल के सर के ऊपर से गुजरी थी मगर अब बिना बात किए उसके पास कोई चारा नहीं था। मैं वो फ़ाइल देने के लिए तैयार हूँ मगर उसकी एक शर्त है। फरियाल ने संजीदगी से अपनी बात रखी थी। कैसी शर्त? फ़िरोज़ जानकर अभी अनजान बना था। माहिर और इल्तमश के दान के दरमियान नफ़रत ख़त्म करके उन्हें करीब लाना होगा। तुम वादा करो ऐसा करोगे। जहाँ तक मैंने देखा है बहुत मोहब्बत है तुम्हें अपने बॉस से। तुम भी तो उन्हें खुश देखना चाहते होगे। फरियाल ने अब की ज़रा नरम लहजे में बात कही थी, जिसके जवाब में फ़िरोज़ गहरी सांस भर कर रह गया था। वो उसे भला क्या बताता कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। अल्तमश के आगे उसके हाथ बिल्कुल बंधे हुए थे। ओके डन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें वो फ़ाइल 2 दिनों के अंदर अंदर मुझे देनी होगी। फ़िरोज़ का दिल उस सादा सी मासूम लड़की से गलत बयानी करने को बिल्कुल भी नहीं चाहा था मगर वो मजबूर था। ठीक है, मैं 2 दिन के अंदर वो फ़ाइल तुम तक पहुंचा दूंगी, मगर तुम भी अपना किया वादा याद रखना। फरहाल उसकी इतनी आसानी से मान जाने पर एकदम पुरजोश होते बोली थी। फ़िरोज़ उसकी चहकती आवाज़ सुनकर मुस्कुराते फ़ोन बंद कर गया था। उसे खुद अपने आप पर हैरानी होने लगी थी कि वो खुश्क मिजाज और बेहिस्सा बंदा उसे एक लड़की के आगे इतना कैसे बदल जाता था। फरियाल को तंग करने, उसे ज़िज करने और उसका गुस्सा करना इतना अच्छा क्यों लगता था, और आज उसका मुस्कुराना खिलखिलाना भी दिल को बहुत भाया था। मगर वो ये भी जानता था कि अपने ही हाथों वो इस लड़की को अपने करीब आने से पहले ही बहुत दूर करने वाला था। ज़ाकवान शावर लेकर फ्रेश होकर रूम में आया था। मासूरा, जिसकी इतनी जल्दी ना निकलने की तसल्ली करते अपनी चादर शानों पर फैलाए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों की चुटियाँ करने में मसरूफ़ थी, जब ज़ाकवान को सिर्फ ट्राउज़र और बुनियान में बाहर निकलता देख उसने फ़ौरन आंखें मीच ली थी। आंखें मूंदे ही उसने चादर सर पर ली थी जब उसे अपने बिल्कुल पीछे ज़ाकवान की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसका दिल लम्हे भर को लर्जा था। वो सांस रोके खामोशी से खड़ी रही थी जब उसे अपने कान के करीब ज़ाकवान की सांसें महसूस हुई थीं। उसने दोनों मुट्ठियों में अपनी शाल सख्ती से भींच ली थी। आंखें खोल लें, मुझे रूम में ऐसे ही रहने की आदत है। आपको मुझे इस हुलिये में देखने की आदत डालनी होगी। ज़ाकवान के होंठों इसे अपनी कान की लू को छूते महसूस हुए थे। उसकी नाजुक जान इस कुर्बत पर ही अजाब में मुब्तला हुई थी। वो दिल की ख्वाहिश पर अमल पैरा होता उसके फूले फूले गालों को होंठों से छूता पीछे हट गया था, जबकि मासूरा की धड़कनों में तूफान बरपा हो चुका था जिस पर काबू पाना उसके बस में नहीं रहा था। ज़ाकवान बेड पर नींद दराज हुआ था, जबकि मासूरा अपनी नींद अच्छी तरह पूरी कर चुकी थी। ना तो इसे नींद आ रही थी, ना वो बेड की जानिब भूल कर भी जाना चाहती थी। इस शख्स से वो किसी भी हरकत की उम्मीद कर सकती थी। सारी रात यूं ही खड़े होकर गुजारने का इरादा है क्या? मुझे खुद से दूर रखने के मंसूबे आप यहाँ बेड पर बैठ कर भी बना सकती हैं। ज़ाकवान काफ़ी थक चुका था और सोना चाहता था, मगर अपनी बीवी को भी यूं छोड़ नहीं सकता था। हमें नींद नहीं आ रही, हम अभी कुछ देर पहले सोकर उठे हैं। मासूरा उसके इरादे जानकर सोफे पर जाकर बराजमान हुई थी, क्योंकि ज़ाकवान कंबल से निकलकर उसी की जानिब आ रहा था। ओके, जब नींद आ जाए तो वहाँ आकर सो जाएंगे। मैं सोते वक्त इसके बरक्स वाकई बहुत शरीफ इंसान होता हूँ। ज़ाकवान उसके तासुरात देख शरारत से आंख दबाते बोला था। शब बखैर। झुककर उसके माथे पर बोसा देते वो वापस बेड की जानिब बढ़ गया था, जबकि मासूरा तो उसकी लम्हा ब लम्हा बढ़ती हिम्मत देख ही हैरान थी।
اس نے سوچ لیا تھا کہ نیند آئی بھی صحیح تب بھی بیڈ پر نہیں جائے گی۔ اسے اس شخص سے سوتے میں بھی شرافت کی ذرا امید نہیں تھی۔ وہ اس پر دھیان نہیں دے پائی تھی کہ ذاکوان نے کچھ ہی وقت میں کیسے اپنے حوالے سے اس کی جھجک ختم کر دی تھی۔ ماضی: ماہر کے بچے، آہستہ چلاؤ بائیک، میرا ابھی لنگڑا لولا ہونے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ ماہر، میں نے سچ میں چٹکی کاٹ جانی ہے تمہیں ابھی۔ ماہر کے پیچھے بائیک پر بیٹھی اسے مسلسل کوسے جا رہی تھی، جو بائیک کو ایروپلین سمجھ کر ہواؤں کے دوش پر اڑائی جا رہا تھا۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی مائی، تمہیں یونی جلدی بھی پہنچنا ہے اور میں بائیک بھی تیز نہ چلاؤں۔ مسلسل اس کی چیخ پکار سن کر ماہر کو اپنے کانوں میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میرے بھائی، غلطی ہو گئی جلدی پہنچنے کا بول کر۔ میں کالج لیٹ پہنچ کر اپنے پروفیسر کی ڈانٹ سننے کو تیار ہوں، مگر بھری جوانی میں مرنا یا اپاہج ہونا بالکل منظور نہیں۔ ماہر تنگ کر بولی تھی۔ وہ دونوں اسی طرح چونچے لڑاتے یونی پہنچے تھے۔ جڑواں ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ اٹیچ تھے، نہ ایک دوسرے کے بنا رہ سکتے تھے اور نہ ہی لڑے بنا۔ ماہر، سیدھا اپنے کالج جانا بتا رہی ہوں میں تمہیں، اگر آج مجھے پتہ چلا کہ تم کالج نہیں گئے تو خیر نہیں ہوگی تمہاری۔ ماہر ہاتھ اٹھا کر وارن کرتے بولی۔ ماہر میڈیکل کے تیسرے سال میں تھا، ہمیشہ پڑھائی پر توجہ دینے والا محنتی اسٹوڈنٹ، مگر اچانک نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی میں لاپرواہی برتنے لگا تھا۔ ماہی، کالج ہی جا رہا ہوں، ایک دن اویس نے کہہ دیا تمہیں اور اب تم ہر روز اسی کی بات کو پکڑے بیٹھی رہتی ہو۔ اب جانے دو مجھے، ورنہ یہ تمہاری یونی کی لڑکیاں مجھے گھور رہی ہیں، کہیں تمہارے پیچھے ہی نہ پڑ جائیں کہ میرا نمبر مانگنے کے لیے۔ ماہر شریح لہجے میں کہتا اس کا دھیان بھٹکا گیا تھا۔ بکواس ہی کرتے رہنا ہر وقت۔ ماہر مصنوعی غصہ دکھا کر اسے ایک چپت رسید کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر دل ہی دل میں اپنے ہینڈسم سے بھائی کی نظر اتارنا نہیں بھولی تھی، جس کی واقعی اکثر لڑکیاں دیوانی رہتی تھیں۔ یونی میں آج معمول سے ہٹ کر چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹس ایکسائٹڈ سے یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ ماہر اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کے گروپ کی ساری لڑکیاں بیٹھی نہ جانے کیا کیا پلاننگ کر رہی تھیں۔ فریال کی نانو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ان کے پاس یونی سے چھٹیاں لے کر گاؤں گئی ہوئی تھی۔ کیا چل رہا ہے یار آج یونی میں؟ ماہر ان سب کے پاس بیٹھی متجسس سی بولی تھی۔ تم گیس کرو کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سب اتنے خوش اور ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں؟ صوفیہ اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ اوکے میں گیس کرتی ہوں، کہیں سر طاہر تو نہیں چھوڑ گئے؟ ماہر نے یونی کے ان پروفیسر کا نام لیا تھا جن سے سب تنگ تھے، وہ پڑھانے سے زیادہ اریٹیٹ کرتے تھے۔ انہوں نے یونی کے تمام اسٹوڈنٹس کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ نہیں، اس کے گیس پر سب نے منہ بناتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میم فردوس نے اس سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ سے بنا پیپر لیے پاس کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ماہر کو پتہ تھا کہ اس کی یہ ساری گروپ فیلو ایک نمبر کی نکمی تھی، جنہیں پڑھنے کے علاوہ یونی میں سب کچھ کرنا پسند تھا۔ ان کے لیے خوشی کی بات یہی ہو سکتی ہے، مگر اتنی بڑی بات پر بھی سب کو برا سموہ بنا کر نفی میں سر ہلاتے دیکھ اب کی بار ماہر بھی اکتا گئی تھی۔ اوکے تو پھر تم لوگ ہی بتا دو، آخر ایسی کون سی بڑی نیوز ہے تم لوگوں کے پاس جس پر یونی کا ہر بندہ اس قدر خوشی سے اچھل رہا ہے؟ ماہر نے آخرکار ہار مانی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنی بڑی گڈ نیوز ہے ہمارے پاس۔ یہ تم تو جانتی ہو نا کہ یونی میں اس ویک ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ ثنا نے سسپینس پھیلایا تھا۔ ہاں یہ بات تو میں پچھلے ایک مہینے سے جانتی ہوں، اس پہ بڑی بات کیا ہے؟ ماہر برا سا منہ بناتے پیچھے ہوئی تھی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس سیمینار میں دی گریٹ ہینڈسم ڈیشنگ ینگ اور سکسیسفل پولیٹیشین التمش یدان شرکت کر رہا ہے۔ ان سب نے خوشی سے جگمگاتے چہروں کے ساتھ ماہر کو گڈ نیوز سنائی تھی۔ ماہر کتنے ہی لمحے آنکھیں پھاڑے ان سب کو دیکھ گئی تھی۔ تم لوگ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بھی یقینی سے ان سب کے چہروں کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ ہاں سچی، ماہی وہ ہینڈسم ہنک آ رہا ہے، کیا شاندار پرسنالٹی ہے نا اس کی، کاش اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو جائے، کتنا مزہ آئے نا۔ ثنا دل پر ہاتھ رکھتی حسرت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، اللہ اس بیچارے پر اتنا برا وقت کبھی نہ لائے۔ صوفیہ اس کا مذاق بناتے بولی۔ یار کوئی مجھے چٹکی کاٹو، مجھے یقین نہیں آ رہا میں حقیقت میں التمش یدان کو اپنے سامنے دیکھوں گی۔ ماہر بھی ابھی تک خوابوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی، اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ ان سب میں سب سے زیادہ وہی دیوانی تھی التمش یدان کی۔ التمش یدان نے سیاست کی دنیا میں آتے ہی ہلچل مچا دی تھی۔ وہ نوجوان تھا، اس لیے اپنے ملک کو لے کر اس کا جذبہ بہت بلند تھا۔ اس نے اس پارٹی کو جوائن کیا تھا جو رینکنگ میں سب سے نیچے چل رہی تھی، مگر اس کے آتے ہی اس نے ایسی ترقی حاصل کی تھی کہ لوگ اب زیادہ عوامی لیگ کی جانب راغب ہونے لگے تھے، جس میں زیادہ تعداد نوجوان لوگوں کی تھی۔ التمش یدان کی ایک تقریر ہی ان سب کا خون گرما دیتی تھی۔ ابھی حکومت میں آنے سے پہلے ہی اس نے نوجوان نسل کی فلاح کے لیے بہت سارے اقدامات کیے تھے، جن میں نمبر 1 تعلیمی اداروں میں تیزی سے زور پکڑتی ڈرگ سپلائی کو ختم کرنا تھا۔ ملک میں کم عمری میں ہی ڈرگز لینے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔
جس میں سر فہرست یہاں کے نوجوان تھے۔ دوسرا، وہ جاب نہ ملنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار افراد کے لیے بہت سرگرم تھا۔ وہ ان کے لیے جاب کے مختلف ذرائع پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ پڑھے لکھے نوجوان جو کہ ملک کا اثاثہ تھے ان کو ضائع ہونے سے بچا سکے۔ بہت سے منجے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے سیاسی لیڈرز نے اس کی بہت مخالفت کی تھی۔ اس سے آگے بڑھنے سے بہت زیادہ روکا گیا تھا، مگر اس کے پختہ ارادوں کی وجہ سے اسے ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹا پائے تھے۔ اس کے مضبوط بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ اتنا پاورفل تھا کہ اسے ڈرا دھمکا کر اس کام سے باز رکھنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی شاید اسی ایمانداری اور خلوص نیت کی وجہ سے اسے عوام میں بہت پذیرائی ملی تھی۔ لوگ اس سے بہت چاہتے تھے۔ وہ اسے دل سے اپنا مسیحا مان چکے تھے اور اب ان کی ساری امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ التمش شیطان کی اس کے علاوہ لڑکیوں میں مقبولیت اس کی سحر انگیز شاندار شخصیت کی وجہ سے تھی۔ وہ باروب شخصیت کا مالک شخص جب اپنے مخصوص مغرورانہ سٹائل میں بولنا شروع کرتا تھا، سب اس کی پرسنالٹی اور سحر میں جگڑتی اس کی گمبھیر پرکشش آواز کے زیر اثر ایسے کھو جاتے تھے کہ اس کیفیت سے نکلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ماہرو شہر کی ایک بہت بڑی گورنمنٹ یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ بہت سارے خوابوں کی طرح اس یونیورسٹی میں پڑھنا بھی اس کا خواب تھا۔ وہ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے ٹیچرز کی فیورٹ تھی۔ مسلسل پچھلے 3 سیمسٹر میں ریکارڈ بریکنگ رزلٹ کی وجہ سے وہ یونی کی وائس چانسلر فردوس گدان کی نگاہوں میں تھی۔ وہ اسے بہت پسند کرتی تھیں، جو نہ صرف ذہانت کے معاملے میں مالا مال تھی بلکہ حسن کا شاہکار۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی گڑیا اپنے بہت اچھے اخلاق اور ملنساری کی وجہ سے بھی لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی تھی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہونے سے خود کو نہیں روک پاتے تھے۔ سب سے زیادہ اٹریکٹیو اس کی دل موہ لینے والی مسکراہٹ تھی، جو کسی کو بھی اپنے گرویدہ بنا لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ماہرو، تمہیں سر زہیب بلا رہے ہیں۔ وہ سب ابھی التمش شیطان کے قصیدے پڑھنے میں مصروف تھیں جب ماہرو کے لیے HOD کا بلاوا آیا تھا۔ واہ ماہرو، تمہاری تو قسمت کھل گئی یار، ثنا اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتے بولی۔ سر کے بلانے سے میری قسمت کیسے کھل گئی؟ ماہرو حیران ہوئی۔ کیونکہ مجھے 100% یقین ہے وہ تمہیں سیمینار میں کمپیئرنگ کرنے کے لیے بلا رہے ہوں گے، جہاں تم فل ٹائم التمش شیطان کے سامنے رہو گی۔ ثنا کی بات پر باقی سب نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ ماہرو جو جانے کے لیے اٹھی تھی واپس بیٹھ گئی۔ میں نہیں جا رہی، تم لوگ سر کو کہہ دو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماہرو نے فوراً انکار کیا تھا۔ ماہی، تم پاگل ہو گئی ہو، اتنا اچھا موقع ملا ہے تمہیں، التمش شیطان کی نظروں میں آنا کوئی چھوٹی سی بات ہے، صوفیہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ صوفیہ، التمش شیطان میرا آئیڈیل ہے، صرف ایسا کچھ نہیں ہے میرے مائنڈ میں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، میں کم از کم اس کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتی ہوں، اور یہ سیاسی تو ہوتے ہی اتنے عجیب ہیں۔ ماہرو کو صوفیہ کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اوہو ماہی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ہم میں سب جانتے ہیں کہ التمش شیطان اور ہمارے لیول میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر تم اتنا اچھا موقع تو ضائع مت کرو، سیمینار کی شائننگ سٹار بننا ہے تم نے۔ ان سب نے اسے سمجھاتے HOD کے آفس پہنچا کر ہی دم لیا تھا، جہاں پہنچ کر اسے وہی الفاظ سننے کو ملے تھے جو ثنا نے اسے کہے تھے۔ سر، اتنے بڑے سیمینار میں جہاں اتنی بڑی شخصیات آئی ہوں گی، وہاں میں کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ پلیز سینئرز میں سے کسی کو کہہ دیں۔ ماہرو کو سوچ کر ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ ارے یہ کیا آج ہماری ہونہار اسٹوڈنٹ کو ماہرو آبنوس بلا کس کام سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی بات کر رہی ہے؟ اسی لمحے اندر داخل ہوتی فردوس گدان اس کا انکار سنتے حیرانی سے بولی تھی۔ نو میم، ایسی کوئی بات نہیں۔ ماہرو جو زہیب سر کے سامنے تو آرام سے انکار کر گئی تھی، فردوس میم کو وہاں دیکھ اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کے سامنے کسی صورت انکار نہ کر پاتی۔ تو مطلب آپ تیار ہیں سیمینار میں کمپیئرنگ کرنے کے لیے؟ زہیب صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ دریافت کیا تھا۔ جی سر، میں تیار ہوں۔ فردوس میم کے سامنے وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ ویری گڈ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ فردوس بیگم اس کے فوراً مان جانے پر مسکرا دی تھیں۔ ان کی کسی بات کو نہیں ٹال سکتی تھی۔ فردوس میم میں اتنے اونچے عہدے پر ہونے کے باوجود ذرا سا بھی غرور نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی تھی۔ اگر کبھی کبھار اس کے پیرنٹس کے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے وہ پریشان ہوتی اور اس کی پڑھائی سے دھیان ہٹ جاتا تو وہ ہمیشہ اپنے پاس بلا کر بہت اچھے سے سمجھاتی۔ ان کا بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا تھا کہ وہ اپنی ساری ٹینشن بھول جاتی۔ فردوس میم نے حقیقی استاد ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ وہ صرف تعلیم ہی نہیں، اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی کو نکھارنے میں بھی بہت اچھا کردار ادا کرتی تھیں۔ ان کے بات کرنے کا دھیما نرم انداز ماہرو کو بہت بھلا لگتا تھا۔ زہیب صاحب، سیمینار میں ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، ہمارے صاحبزادے کا موڈ خراب ہونے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ ماہرو جو زہیب سر سے ساری گائیڈ لائن لیتی پلٹ رہی تھی، فردوس میم کی بات پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ میم کا کوئی بیٹا بھی آ رہا ہے کیا؟ وہ خود بڑبڑاتی باہر نکل آئی تھی۔ ابھی کوریڈور عبور کرتے کلاس روم کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ شیطانوں کا ٹولہ نوارد ہوا تھا۔
ماہی تمہیں ایک اور نیوز پتہ چلی ہے؟ ثنا پھولا ہوا سانسوں کے ساتھ جلدی سے بولی تھی۔ اب پھر کیا ہو گیا؟ ماہر اپنے سر پر اتنی بڑی ذمہ داری آ جانے کی وجہ سے اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو التمش شیطان کس کا بیٹا ہے؟ بنا سسپینس پھیلائے وہ کوئی بات بتا دے، ایسی تھوڑی ممکن ہو سکتا تھا۔ دیکھو مجھے فی الحال سچ میں اس میں بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ ماہر چل کر بولتی انہیں پڑے ہٹاتے آگے بڑھی تھی۔ انٹرسٹ تو بیٹا جاگے گا تمہیں، کیونکہ وہ تمہاری فیورٹ میم فردوس کا اکلوتا سپوت ہے۔ صوفیہ نے سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ، کیا سچ کہہ رہی ہو تم؟ ماہر شوق ہوئی تھی۔ بس تمہاری دو فیورٹ پرسنالٹیز کے درمیان اتنا گہرا رشتہ ہے۔ وہ سب اس کے تاثرات کا مزہ لیتے بولی تھیں۔ وہ میم فردوس کا بیٹا ہے، تبھی تو اتنے اچھے کام کر رہا ہے۔ یقیناً نیچر وائز بھی بہت اچھا ہوگا۔ اب تو میں ضرور ملنا چاہوں گی اس سے۔ ماہر کا اشتیاق بڑا تھا۔ اس کا کچھ دیر پہلے کا خراب موڈ اب بحال ہو چکا تھا۔ اسے یہ ذمہ داری بہت اچھے سے نبھانی تھی۔ میم فردوس کی سر زہیب کو کہی بات اسے اب سمجھ آئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے التمش گیدان کے حوالے سے بتا رہی تھی۔ پورے ہفتے کی تیاری کے بعد آج فائنلی سیمینار کا دن آن پہنچا تھا، جس کے لیے یونی کا ہر اسٹوڈنٹ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ یونی کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ بڑی تعداد میں آؤٹ سائڈرز نے شرکت کی تھی۔ یونیورسٹی کا وسیع و عریض ہال لوگوں سے بھر گیا تھا۔ اتنا کراؤڈ دیکھ اور ساتھ ہی التمش گیدان کی آمد کا سوچ ماہر کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ کئی بار اس کا دل چاہا اسٹیج چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی تھی۔ اس کی ٹیم میں 2 لڑکیاں اور لڑکے بھی موجود تھے، مگر التمش کے آنے کے بعد اس کے سامنے بولنے والا زیادہ پارٹ اسی کا تھا۔ اسی بات کی وجہ سے وہ زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ماہی، تمہاری شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جاؤ گی۔ بھروسہ رکھو خود پر، سب اچھا ہوگا۔ فنکشن شروع ہو چکا ہے، کسی بھی وقت التمش گیدان کی آمد ہو سکتی ہے۔ صوفیہ اسٹیج پر اس کے پاس آ کر تسلی دیتے بولی۔ صوفیہ، مجھے سچ میں لگ رہا ہے کہ میں نے بے ہوش ہو کر گر پڑنا ہے۔ ماہر کی حالت اس وقت واقعی ہمدردی لائق تھی۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری، التمش گیدان کی باروب شخصیت ٹی وی پر دیکھ کر ہی دل دھڑک اٹھتا تمہیں تو پھر ان کے سامنے بولنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ ثنا اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے بولی۔ اچھا، تم اسے مزید ڈراؤ، پہلے ہی وہ مشکل سے کھڑی ہے۔ اوکے مائی، ہم جا رہے ہیں، بیسٹ آف لک۔ صوفیہ ثنا کو سرزنش کرتی اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اتر گئی تھی، کیونکہ وہاں صرف کمپیئرنگ والی ٹیم نہیں رہنا تھا، باقی سب بیک اسٹیج موجود تھے۔ ماہر نے خود کو نارمل کرتے کمپیئرنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس کی دلکش اور پرسوز آواز پورے حال میں گونجتی بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہاں انوائٹڈ سیاسی شخصیات آنا شروع ہو چکی تھیں، مگر ماہر پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھی۔ فنکشن سٹارٹ ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ التمش گیدان کے آنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ ماہر دل ہی دل میں اس کے نہ آنے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ اتنی خوفزدہ اور گھبراہٹ اسے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی نروس کیوں ہو رہی تھی، وہ بھی اس شخص سے ملاقات کے لیے جس سے وہ پہلی بار ملنے جا رہی تھی۔ ماہر، جلدی جاؤ، اسٹیج پر التمش گیدان یونیورسٹی میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ بھی خود کو نارمل کرنے کے لیے بیک اسٹیج آئی ہی تھی جب اس کی ٹیم ممبر اس سے زیادہ حواس باختہ سی بھاگتی اندر آئی تھی۔ ماہر جلدی سے اپنی فائل اٹھاتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ڈائس کے قریب پہنچتے اس نے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ اسی وقت التمش گیدان فردوس میم کے ساتھ اپنی سیکیورٹی اور پارٹی ممبر کے درمیان گھیرا اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کراؤڈ میں ہلچل سی پیدا ہوئی تھی۔ سب اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کے اسے دیکھنے کی جدوجہد میں تھی۔ ڈسپلن کمیٹی نے بہت مشکل سے سب کو واپس اپنی جگہ پر بٹھایا تھا۔ پہلی قطار میں عین ماہر کی نگاہوں کے سامنے التمش گیدان کے بیٹھنے کا اسپیشل بندوبست کیا گیا تھا۔ ماہر کی نظریں گارڈز کے درمیان گہرے التمش گیدان پر پڑی تھیں۔ سیاہ قیمتی لباس ملوث براؤن کوٹ پہنے وہ سر اٹھائے چلتا بے حد انتہا شاندار لگ رہا تھا۔ ماہر نے اس کا استقبال کرنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر بنا کچھ بولے یک ٹک اسے دیکھی گئی تھی۔ ماہر، تم بول کیوں نہیں رہی؟ سر زہیب 2 بار اشارہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اسے بازو مار کر متوجہ کیا، جس پر ہوش میں آتے وہ لڑکھڑاتی زبان میں اس کا نام پکارتی گویا ہوئی تھی۔ اپنے نام کی پکار اور اپنے استقبال میں ادا کیے جانے والے اتنے خوبصورت الفاظ پر التمش نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر ماں کی آواز ہلکی سی کانپ بھی گئی تھی اور چہرے کی رنگت گھبراہٹ کی وجہ سے خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ ماہر نے اس پر سے نگاہیں ہٹانی چاہی تھیں جب اسے التمش کے چہرے پر ہلکی سی مسکان کا عنصر نظر آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ ماہر گڑبڑا گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے ایک بار بھی التمش گیدان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔
مگر مسلسل اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر حیران بھی تھی کہ اتنی حسن کی جل پریوں میں وہ اسے صرف وہ کیوں ہی نظر آ رہی تھی، جس نے سادہ سے میرون گاؤن پر دوپٹہ حجاب کے سٹائل میں سر پر اوڑھا رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لپسٹک لگائی تھی، جو بار بار پانی پینے کی وجہ سے کب کی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی حیرانی تب ختم ہوئی جب اس کی نگاہ التمش کے ساتھ بیٹھی میم فردوس پر پڑی تھی۔ وہ اسی کی جانب اشارہ کر کے التمش کو کچھ بتا رہی تھی اور وہ ان کی بات سن کر مسکراتا اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ ماہر جلدی سے اپنے الفاظ ادا کرتی اسٹیج سے ہٹ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اسے التمش کو اسٹیج پر بلانا تھا، اور جب تک التمش اسٹیج پر تھا اسے بھی وہیں رہنا تھا۔ یہی مرحلہ ماہر کے لیے سب سے مشکل تھا۔ ایک ہی سانس میں آدھی بوتل پانی کی پیتی خود کو نارمل کرنے لگی تھی۔ آج کے دن میں نہ جانے کتنے لیٹر پانی اپنے اندر اتار چکی تھی۔ گھبراہٹ میں سے اس نے کل سے اور کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس پانی پر ہی جی رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ اسٹیج پر آئی تھی، جہاں اب ہر طرف التمش کو اسٹیج پر اپنے سامنے دیکھنے کے لیے سب لوگ ایکسائٹڈ تھے۔ اس نے گہری سانس ہوا میں خارج کرتے التمش قیدان کو پورے عزت و احترام کے ساتھ اسٹیج پر بلایا تھا۔ اسے لگا تھا ارد گرد کھڑے گارڈز بھی اس کے پیچھے اسٹیج پر آئیں گے، یا پھر کم از کم میم فردوس، سر زہیب اور فیکلٹی کے ممبران میں سے تو کوئی اوپر آئے گا ہی صحیح۔ مگر التمش قیدان کو اکیلے اوپر آتے دیکھ ماہر کی ٹانگیں حقیقت میں کانپنے لگی تھیں۔ جس شخص کی دور بیٹھے سرسری نگاہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کے اتنے قریب اکیلے کھڑے ہونے کے خیال سے ہی ماہر کا سر چکرا گیا تھا۔ التمش جیسے ہی اسٹیج پر چڑھا، پورے ہال میں تالیوں اور ہوٹنگ کی آواز نے ایک سماں باندھ دیا تھا۔ پچھلی نشستوں پر بیٹھے اسٹوڈنٹس اس کی پارٹی کا نعرہ لگانے لگے تھے۔ التمش نے سب کی جانب ہاتھ ہلاتے شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ ماہر کے قریب آنے کے بجائے اسٹیج کے سینٹر میں کھڑا ہو گیا تھا، جس پر ناچار ماہر کو چل اس کے پاس جاتے مائک پکڑانا پڑا تھا۔ التمش کو مائک تھماتے بے دہانی میں اس کی انگلیاں التمش کی انگلیوں سے ٹکرائی تھیں، جس پر ماہر نے گھبراہٹ کے عالم میں مائک چھوڑ دیا تھا۔ اگر التمش دوسرے ہاتھ سے نہ تھامتا تو مائک اسٹیج کی چکنی سطح پر گر کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اٹس اوکے، کول ڈاؤن، التمش اس کی جانب دیکھتا نرم مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس کی گمبھیر سرگوشی پر ماہر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی واضح کپکپاہٹ التمش کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ وہ مائک پکڑا کر ملنے والے آرڈر کے مطابق التمش سے چند قدموں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ فردوس بیگم نے دور سے انہیں مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اکثر التمش کے سامنے ماہر کے حوالے سے بات کرتی رہتی تھی۔ انہیں یہ ذہین اور دھیمے مزاج کی پیاری سی لڑکی بہت پسند تھی، مگر انہوں نے کبھی ماہر کو اس نظر سے کبھی نہیں سوچا تھا جس سے اس وقت ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ بہت سے کیمرے ہر اینگل سے التمش کی فوٹوز لے رہے تھے۔ التمش نے اپنی تقریر کے دوران نوٹ کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ ماہر کی تصویریں بھی کھینچ رہے تھے، جو بات اسے انتہائی ناگوار گزری تھی۔ بولنے کے ساتھ وہ چلتا ہوا نامحسوس ماہر کے آگے جا کھڑا ہوا تھا، جس سے وہ کافی حد تک کیمرہ مینز کی نگاہوں سے محفوظ ہوئی تھی۔ ماہر سمیت کسی نے اس کی حرکت نوٹ نہیں کی تھی، سوائے فردوس بیگم کے، جو یہ دیکھ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران ہوتی مسکرا دی تھی۔ التمش اپنی ماں اور بہنوں کے معاملے میں بہت پروٹیکٹیو تھا۔ آج اسے کسی اور کے لیے ویسے ہی کردار ادا کرتے دیکھ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ مسلسل اتنے گھنٹے کھڑے رہنے کی وجہ سے ماہر کا سر چکرانے لگا تھا۔ کل سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے کمزوری فیل ہو رہی تھی۔ اسے التمش کی تقریر ختم کرنے تک وہاں کھڑا رہنا تھا، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ التمش کیا بول رہا ہے اور اس کے ادا کیے جانے والے کچھ جملوں پر لوگ خوش ہوتے اتنی نوٹنگ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں ہر چیز گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ التمش نے اسی لمحے اپنی تقریر مکمل کر کے پلٹنے اس کی جانب مائک بڑھایا تھا، مگر ماہر اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ ہاتھ بڑھا کر مائک پکڑ پاتی۔ وہ اپنے ساتھ چھوڑتے حواس بحال رکھنے کی ناکام کوشش کرتی زمین بوس ہونے کو تھی، جب التمش نے بنا ارد گرد کھڑے میڈیا والوں کی پرواہ کیے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں تھام لیا تھا۔ ماہر نے آنکھیں موندتے اپنے سر التمش کے کندھے پر محسوس کیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے حواس کھوتی اس کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ کیمرہ مین فوراً ایکشن میں آئے تھے، مگر التمش اسے اپنے چوڑے وجود کے ساتھ لگائے کھڑا کیمرے کی نظروں سے محفوظ کر گیا تھا۔ اس نے ماہر کی کمر کے گرد بازو حمائل کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ماہر کا سر اس کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا رخ ایسے تھا کہ ماہر کی چلتی مدھم گرم سانسیں التمش کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص لمحے بھر کو اس پری پیکر کے طلسم میں کھو سا گیا تھا۔
माहिरू के गुलाबी होंठ आध खुले थे। वो इसके सीने पर सर टिकाए ऐसे बेखबर हो चुकी थी जैसे यही उसकी वाहिद पनाहगाह हो। बैक स्टेज मौजूद 3-4 लड़कियां लड़के माहिरू को थामने उसके करीब आए थे, मगर अल्तमश ने हाथ उठाते उन लड़कों को माहिरू के करीब आने से रोक दिया था और उसकी मरमरी गुड़िया को अपनी बाहों में उठाते वो सबको हैरान छोड़ता बैक स्टेज की जानिब बढ़ गया था। फिरदौस बेगम समेत वहाँ मौजूद तमाम अफराद होंकों की तरह मुंह खोले ये मंजर देख रहे थे। कोई मुझे पकड़ो, मैं अभी होश हो जाऊंगी, प्लीज़ मुझे चुटकी काट। क्या अभी जो मैंने देखा वो हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? सना आंखें फाड़े ये मंजर देखने के बावजूद यकीन करने को तैयार नहीं थी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अल्तमश के अदान ने माहिरू को बाहों में उठाया है। मुझे तो ये किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा। सोफिया की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। नावल जारी है।